अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जिसका नाम है जुनून तिरेश का, और मैं हूँ आपके राइटर नूर आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बताते रहें कि आपको नावल कैसा लगा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको मेरे चैनल के प्ले स्टोर से इजीली तमाम नावल मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अभी भी मेरा रिसेंटली नावल ख़त्म हुआ है तेरेश में। अब उसकी भी तमाम एपिसोड आपको चैनल के प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। तो बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। जुनून तेरे इश्क का किस 35 तहरीर नूर आसिफ। हैदर जैसे ही ऑफिस दाखिल हुई, बुरहान खानज़ादा उसकी तरफ बढ़ते हुए ठटक कर रुकने पर मजबूर हो गया था, जो आज मामूल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शॉकिंग पिंक कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ शॉकिंग पिंक ट्राउज़र पहन रखा था। शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा आज कंधे की एक साइड पर झूल रहा था। डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगाने की वजह से उसका फेयर कलर धमक रहा था। बालों की ढीली सी साइड छुटियाँ बनाई थी, जो उसके सीने से लिपटी उसकी साइड कमर को छूते हुए समुद्र में उठती लहरों का मंजर पेश कर रही थी। बुरहान खानज़ादा का दिल पसलियों से सर पटकता बेकाबू होने लगा। वो अपने बेकाबू दिल की बेतरतीबी से चलती धड़कनों को संभालता हुआ हैज़ल की तरफ बढ़ा। हैप्पी बर्थडे हैज़ल, बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स बुरहान, हैज़ल कहते हुए खुशगवारियत से मुस्कुराई थी, मगर हैज़ल की आंखों में हैरत के आसार नुमाया हुए थे। उसने बुरहान या ऑफिस में किसी को भी अपनी बर्थडे के मतलब नहीं बताया था। आपको कैसे पता चला आज मेरी बर्थडे है? हैज़ल ने मुस्कुराते हुए हैरत से पूछा। उसे आज बर्थडे विश करने वाला बुरहान ही पहला इंसान था। हैरत के साथ दिल में कई खूबसूरत एहसास भी जगा था। शायद उसकी ज़ात भी किसी के लिए अहमियत रखती। खूबसूरत मौसम ने मुझे बताया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का आज बर्थडे है, बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हैज़ल अपनी तारीफ़ पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वाकई में आज मौसम बहुत खूबसूरत है, हैज़ल ने कहते हुए ऑफिस हॉल में दीवार गिर ग्लास विंडो पर नज़र डाली, जहाँ से बरसती बारिश साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो रहा। मैं चाहता था सबसे पहले तुम्हें मैं विश करूं, मगर रात तुमने मेरा मैसेज सीन ही नहीं किया, बुरहान के शिकवे पर हैज़ल की मुस्कुराहट सिमट कर मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। असल में रात मेरा सेलफोन ऑफ था, अभी ऑफिस आने से पहले से चार्ज किया। मैंने आपका एसएमएस देखा नहीं। हैज़ल बात करते 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 चंद सानिये ठहरते हुए मुस्कुराई थी। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आज मुझे विश करने वाले आप ही पहले इंसान हैं, हैज़ल आहिस्तगी से बताते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। वो इसे क्या बताती, उसने अपना सेल फोन रात खुद ही ऑफ कर दिया था। उसे लगा था हर साल की तरह कोई भी उसे विश नहीं करेगा, किसी को भी इसकी सालगिरह याद नहीं होगी। फ़ोन ऑन होता तो हासिल इंतज़ार और उम्मीद के भड़कते अलाव में सारी रात जलती बुझती रहती। इस अजियत से बचने के लिए उसने अपना सेल फोन ऑफ किया था। हया ने भी मुझे रात विश नहीं किया, वो तो कभी मेरा बर्थडे नहीं बोलती। हैज़ल ने कुर्सी से टेक लगाए लब काटते हुए सोचा। जाजिम को ऑफिस की तरफ बढ़ता देखकर हैज़ल अपनी तमाम सोचों को झटकते आईपैड उठाए जाजिम के ऑफिस की तरफ बढ़ी। हैज़ल जाजिम के ऑफिस का दरवाज़ा नाक के अंदर दाखिल हुई। जाजिम अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर नज़रें जमाए काफ़ी संजीदगी से काम कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, हैज़ल ने अंदर दाखिल होते काफ़ी खुशगवारियत से सलाम किया। आज उसका बर्थडे था तो वो काफ़ी खुश थी। वो किसी के लिए अहमियत रखे या ना रखे, मगर उसकी ज़ात खुद के लिए तो काफ़ी कीमती थी। जाजिम उसके सवाल का जवाब दिए बगैर लैपटॉप पर अपना काम संजीदगी से करता रहा। हैदर जाजिम शाह की गैर मामूली संजीदगी देखकर चौंकी, क्योंकि उसका पिछले 2 दिन से उसके साथ रवैया काफ़ी
اچھا تھا جازم نے اسی فلور سے الحق کا کچن کا رکا ہوا انسٹرکشن ورک ایک دن میں کمپلیٹ کروا دیا تھا اور اسے کسی بھی کام کے لیے نیچے جانے سے منع کر دیا تھا، اور اس کی پوسٹ سے ریلیٹڈ تمام ذمہ داریاں بھی اسے سونپ دی تھیں۔ نہ صرف ذمہ داریاں سونپی تھیں، وہ اس سے پچھلے 2 دن سے کافی مہذبانہ طریقے سے بھی بات کر رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پہ اجنبیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ حیدر نے جازم کو اس کے آج کے تمام شیڈیول کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسی دوران جازم نے اس دوران جازم نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ مس ماریا کہاں ہیں؟ جازم نے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز میں صدموری اور عجیب سی کاٹ تھی جسے محسوس کرتی حیدر عجیب سے مخمصے کا شکار تھی۔ مس ماریا اپنی کیبن میں ہے سر، آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، حیدر نے کہا تو جازم نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے ہوئے حیدر کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ حیدر کا دل اس کی لہو اتری آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سہما تھا۔ مجھے اگر تم سے کام ہوتا تمہیں کہتا، نہ کہ ماریا کو۔ اگر ماریا کو بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اسی سے کام ہے۔ جازم حیدر کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے درستگی سے بولا تو حیدر اس کے انداز پر خفت سے سر جھکا گئی۔ سر میں بلا لیتی ہوں مس ماریا کو، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، حیدر نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیجے میرے کمرے میں، جازم نے کہتی ہی آنکھیں بند کر کے چیر سے ٹیک لگائی اپنی کن پٹیاں سہلائیں جیسے ان میں شدید درد ہو رہا ہو۔ حیدر جازم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جازم کے آفس میں اس کی پسندیدہ کافی لے کر داخل ہوئی تھی۔ حیدر جازم کی کافی لے کر اندر داخل ہوئی تو جازم نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ حیدر کا مسکراتا چہرہ اور اس کا ضرورت سے زیادہ تیار ہونا جازم کو آگ لگا گیا تھا۔ کیوں لائی ہو یہ کافی؟ میں نے تم سے کہا کہ مجھے کافی چاہیے، جازم دھاڑا۔ حیدر اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزی تھی۔ گرم کافی کا کپ چھلک کر اس کے ہاتھ کو چلا گیا۔ حیدر نے سسکاری بھرتے ہوئے کافی کا کپ جلدی سے ٹیبل پر رکھا اور اپنا دوپٹہ جلے ہوئے حصے پر رکھ کر جلن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جازم اس دوران سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا رہا جیسے اس کی کسی بھی تکلیف سے اسے فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود پین کی نوک بری طرح اس کے انگوٹھے کو زخمی کر گئی تھی۔ حیدر نے اپنے ہاتھ کے جلے ہوئے حصے پر پھونک مارتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے بے مہر شفاق انسان کو دیکھا جو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر کے دیکھنے پر بھویں اچکائے اسپاٹ چہرے کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ سر، وہ مجھے مس ماریا نے کہا کہ آپ کو کافی چاہیے، حیدر نے آہستگی سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اوہ ریئلی، ایسا ہے؟ جازم نے طنزی انداز میں بھویں مزید سکیڑی۔ جازم نے انٹر کام پہ اسپیکر آن کیے۔ ماریا کو کال میں لائی۔ میں نے آپ کو اپنے کمرے میں کافی لانے کو کہا تھا تو آپ نے حیدر کو میرے کمرے میں کافی دے کر کیوں بھیجا؟ جازم کی درست آواز پر ماریا ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئی۔ جازم کی درست سنجیدہ آواز سنتے ہی ماریا نے ڈرتے ہوئے سارا ملبہ حیدر پر ڈالنے کا سوچا۔ دل میں ایک خوشی بھی ہوئی جازم کی سرد چنگھاڑتی آواز سن کر۔ یقیناً وہ اپنا غصہ حیدر پر نکالے گا۔ جازم نے اس سے کہا تھا کافی لانے کو، مگر جازم کا سخت اور غصیلا رویہ دیکھتے اس نے دوبارہ اس کے کمرے میں جانے سے حیدر کو بھیجنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ سر، مس حیدر نے خود ہی انسسٹ کیا تھا کہ وہ آپ کے کمرے میں کافی لے کے آنا چاہتے۔ اسپیکر پر گونجتی ماریا کی آواز پر جازم شاہ نے استہزائیہ مسکراہٹ سے حیدر کے فک چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اسپیکر آف کیا۔ اب بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ جازم نے غراتے ہوئے پوچھا۔ مس ماریا جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا تھا۔ جھوٹ وہ نہیں، تم بول رہی ہو، جازم نے حیدر کی بات کاٹتے ہوئے چلایا۔ حیدر جازم کے چلانے پر بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گیا۔ سر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے
آپ کے لیے ایک کافی بنا کر آپ کے کمرے میں پہنچانے کا۔ حضرت جازم شاہ کے بلا وجہ چلانے اور فضول سی بات کو کھینچنے سے زچ ہوتے بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا رویہ ہمیشہ اسے سب کی اہانت کا احساس دلاتا تھا، کبھی اس کے خوف سے، کبھی کہیں اور نوکری کرنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، اور کبھی آواز شاہ کی وجہ سے وہ برداشت کر جاتی تھی۔ لیکن اس کی عزت نفس، اس کی ذات اتنی بھی عارضہ نہیں تھی کہ سامنے بیٹھا شخص ہر بار کی طرح اسے اپنے پیروں تلے رون دے۔ اور ریلی مجھے تو ایسا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے تمہیں بہت شوق ہے بہانے بہانے سے میرے کمرے میں آنے کا۔ انفیکٹ آج اتنا تم تیار کیوں ہوئی ہو؟ پہلے تو اتنا تیار نہیں۔ جازم آج اس کی ضرورت سے زیادہ تیاری پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ اس کا آتشی گلابی سوٹ آج کے دن بہت بری طرح چھپا تھا۔ اس کے آتشی گلابی سوٹ پر کفن کی دبیز تہ نظر آ رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بہانے بہانے سے آپ کے کمرے میں کیوں آؤں گی؟ ہیزل جازم کی فضول سی بات سنتے بھڑکتے ہوئے اپنا ٹیمپر لوز کر بیٹھی تھی۔ جازم ٹیبل پر ہاتھ کا مکہ بنائے مارتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا، جو ہیزل کو دیکھ کر اس کو رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ہیزل کو ماریا نے اس کے کمرے میں کافی دے کر بھیجا تھا۔ ہیزل جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن وہ آج کے دن ہیزل کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کے دن وہ آئسن اور محمد یلماز سے جڑی کسی بھی رشتے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اس کی ماں کنزا کی ڈیتھ اینیورسری تھی۔ آج کے دن کنزا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ اس نے کتنے ہی لوگوں سے سنا تھا کنزا نے خودکشی کی ہے۔ اس نے خود کنزا کے گلے میں رسی کا نشان دیکھا تھا، مگر عباس شاہ اور واہبہ خاتون سب کو ایکسیڈنٹ کا بتا رہے تھے۔ کنزا کی ڈیتھ کیسے ہوئی وہ نہیں جانتا تھا۔ مگر وہ ایک بات جانتا تھا، یہ سب کچھ آئسن اور محمد یلماز کی وجہ سے ہوا۔ اس کی ماں صرف محمد یلماز اور آئسن کی وجہ سے اس سے جدا ہوئی۔ محمد یلماز کے تحقیر بھرے جملے آج بھی اس کے کانوں میں گونجتے تھے کہ ایسی عورت کا جنازہ بھی پڑھوانا جائز نہیں۔ دکھ محمد یلماز کی بات سے زیادہ اپنے باپ کی جھکی نظریں اور خاموش زبان کو دیکھ کر ہوا تھا۔ کیسی عورت؟ اس کی ماں آخر کیسی عورت تھی؟ یہ سوال، یہ ایک پہیلی، ایک مما تھی جسے حل کرتے کرتے بہت سے رشتوں سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جسے سر فہرست محمد یلماز تھا۔ جازم اپنی چیئر سے اٹھتا ہیزل کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ ہیزل، بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے دور رہو، جتنا ہو سکے اتنا مجھ سے دور رہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز، کوئی جذبات نہیں۔ وہ انجانے میں اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دھتکار رہا تھا، مگر نہ کی تکرار سے ثابت ہو رہا تھا وہ تو اس کی روح تک میں سرایت کر چکی ہے۔ ہیزل بھیگی آنکھوں میں حیرت و الجھن لیے اس کی باتیں سن رہی تھی، جس کی آنکھیں آج بھی اس کے کہے ہوئے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مگر اس کا تحقیر سے بھرپور رویہ، جس میں ہر وقت اس کی ذات کے پڑخچے اڑاتا تھا، ہیزل کے دل میں پھوٹتی ننھی ننھی کونپلیں جڑ سے کاٹ گیا۔ آج کے بعد تم میرے کمرے میں کافی لے کر نہیں آؤ گی، نہ بھی کسی ضرورت کے تحت آؤ گی، اور نہ کسی بھی ضرورت کے تحت آؤ گی۔ میرا مطلب ہے آج کے بعد تم اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کام کرو گی۔ مس نازیہ یہاں کی سینئر امپلائی ہیں، تمہیں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ سب کام سمجھا دیں گی، وہ سینئر ہیں۔ آج کے بعد تم ان کے ہی انڈر کام کرو گی۔ جازم اس کے خوبصورت چہرے اور اپنے دل کے جذبوں سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ وہ کبھی بھی ہیزل کو اپنا نہیں سکتا تھا، اور وہ آج اپنے دل میں محمد اور آئسن کے لیے جتنی نفرت محسوس کر رہا تھا، وہ نفرت اسے ہیزل سے بھی نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا سامنے کھڑا بے ضرر سا وجود اس کی نفرت سہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے، لیکن کیا ہے نا کہ اگر میں اس آفس میں رہی تو آپ کا مجھ سے سامنا ہوتا رہے گا، اور آپ ہر بار بنا کسی بات کے اپنے اندر کی فرسٹریشن مجھ پر نکالتے رہیں گے۔ لیکن میں اب اور اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے
मैं अभी और इसी वक्त आपकी कंपनी को छोड़ती हूँ। मैं आइंदा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। हैज़ल की बात पर जाजिम का चेहरा पल में धुआं धुआं हुआ था। साबित हुआ था वो एक डिप्लोमेट इंसान था जो उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकालने की हिम्मत भी न रखता था, मगर मुकाबिल में हौसला था उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाने का। ये बात सामने खड़े बेमहज सिफाक इंसान को इज़्ज़त के इंतहा पर ले गई थी। बिल्कुल सही फ़ैसला लिया तुमने, और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है मैं कभी तुम्हारे रास्ते में आऊँगा? आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। गुड बाय। जासिम कहते हुए कमरे के ग्लास वॉल के पास जा खड़ा हुआ। हैजत तल्खी से मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ मड़ी और रुक कर जाजिम शाह की पुश्त को देखा। मैं आज इसलिए इतना तैयार हुई क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। मुझे नहीं पता था आपकी सोच इतनी छोटी और महदूद है। आप अपनी एम्प्लॉय का ज़रा सा तैयार होना अपनी ज़ात से मशरूत कर देंगे। मेरे लिए आपका वजूद इतनी अहमियत नहीं रखता। मैं आपके लिए तैयार होती फिरूं, और ना ही आपकी दौलत इतनी अहमियत रखती है मैं आप पर डोरे डालती फिरूं। जानते हैं, मैं महमद यलमास की नवासी हूँ जो आपके प्यूरे एम्पेयर्स को ख़रीदने की इस्तात रखती है। हैज़ल जाजिम के कहे हुए तहकीर शुदा लफ्ज़ पत्थर की सूरत में उसके मुंह पर मारते हुए वहाँ से चली गई। क्लास वाल से बाहर देखता तल्खी से मुस्कुरा उठा था। मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन तुम्हारा बर्थडे होना मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। जाजिम ने एस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए ग्लास वाल पर अपने हाथ का मुक्का बनाकर ज़ोर से दे मारा था। दिल में उसकी बातों ने तकलीफ़ और ज़ियत की एक नई रकम दर्ज की थी। जाजिम ने गहरे सांस लेते हुए ख़ुद के इश्तियाल पर काबू पाते हुए अपनी ज़िंदगी के इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज़ किया था। हया ने आज यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया था। ऑफिस में एक मीटिंग थी। शावीज़ के मुताबिक उसका मीटिंग में होना ज़रूरी था। हैज़र का बर्थडे था। इसने और बुरहान ने उसके लिए सरप्राइज़ डिनर अरेंज करने का सोचा था। बुरहान ने आज अपनी तमाम फीलिंग्स भी हैज़र को बताने का फ़ैसला किया था। हया की पूरी सपोर्ट बुरहान के साथ थी, बल्कि वो हैज़ल के लिए बहुत खुश थी। हैज़ल जैसी डरपोक मेमनी के लिए सॉफ्ट और काइंड हार्टेड इंसान बेस्ट चॉइस था। हया को हैज़ल अपनी जान से भी प्यारी थी, और कुछ ही अरसे में बुरहान भी उसे हैज़ल की तरह अजीज़ होने लगा था। भाइयों से बढ़कर वो मान देने लगी थी। कुछ रिश्ते कम ही अरसे में खून के रिश्तों से ज़्यादा अपने हो जाते हैं। ये सोच आते ही हया के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। हया ऑफिस पहुंची तो शावेज़ अभी ऑफिस नहीं आया था। वो हैरान होते अपने कैबिन की तरफ आई थी। वो तो बहुत पंक्चुअल था। सुबह के 12 बज रहे थे मगर वो अभी तक नहीं आया था। हया अपनी कैबिन में बैठी अपनी डिज़ाइंस पर काम करने लगी। हया साथ साथ शावेज़ का इंतज़ार कर रही थी, मगर 3 बज रहे थे। उसका कुछ अता पता नहीं था। वो झंझलाते हुए अपनी सी जगह से उठी। वो ऑफिस से निकलती लिफ्ट की तरफ बढ़ी तो लिफ्ट से शावेज़ निकलता दिखाई दिया। कहाँ जा रही हो? हया को लिफ्ट के पास खड़ा देखकर आईब्रो उछालते पूछा। मैं घर जा रही हूँ, हया ने दांत पीसते हुए कहा, जो खुद कहीं बाहर से आ रहा था और उससे पूछ रहा था वो कहाँ जा रही है। क्यों, अभी ऑफ टाइमिंग तो नहीं हुआ? शावेज़ ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़रें दौड़ाते हुए संजीदगी से कहा तो हया उसकी गैर मामूली संजीदगी और उसके मुस्तरब चेहरे को देखकर चौंकी। वो वाइट जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुआ था। वाइट कोट को एक बाजू पर डाले हुए काफ़ी थका थका और मुस्तरब दिखाई दे रहा था। सुर्ख व सफ़ेद रंगत और जाज़बी नज़र सहर अंगेज़ नकोश पर स्याह मखनतीसी आंखों की चमक आज मान थी। मुझे ज़रूरी काम है, मुझे घर जल्दी जाना है। हया उसकी मखनतीसी आंखों से नज़रें चुराते हुए बोली, जो दीवाना वार उसके चेहरे के एक एक नक्श को खोजती हुई पता नहीं कौन से राजों यहाँ तलाश कर रही थी। हया उसे खुद की तरफ महवियत से तकता पाकर झंझला कर रह गई। सुर्ख आरिस जो उसकी मौजूदगी में वैसे ही दहकने लगते थे,
اس کی اس طرح دیکھنے پر وہ بھاپ چھوڑتے تپتا ہوا ایندھن بن چکے تھے۔ گھنی پلکیں سرخ خارج پر گھٹا کی طرح چھاتی ہوئی لرز اٹھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں میٹنگ ہے، تمہارا اس میں ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی مجھے آج تمہاری بہت ضرورت ہے۔ شاویز کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر وہ ٹھٹکی تھی جو کافی بھاری ہو رہا تھا۔ لیکن شاویز، میرا جانا بہت ضروری ہے، حیا اس کی گہری نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ کہا نا، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، تمہاری قربت کی ضرورت ہے۔ حیا پلیز، تھوڑی دیر کے لیے مجھے تمہاری قربت چاہیے۔ شاویز کا لہجہ ملتجائیہ ہوا تھا۔ حیا نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کی قربت کا سوچتے ہی حیا کو اپنا دل اپنے سینے سے نکلتا ہوا ہتھیلی پر دھڑکتا محسوس ہوا۔ میرا جانا ضروری ہے۔ حیا کے جواب پر شاویز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ آفس ہال سے گزرتے ہوئے سب کو دیکھ کر حیا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ترک کرتے ہوئے اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی۔ کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر حیا غصے سے شاویز کی پشت کو گھور کر رہ گئی، جو اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامے بنا کسی کی بھی پرواہ کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ شاویز نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا تو حیا کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ غیر محسوس انداز میں اپنی قدم پیچھے بڑھا گئی تھی۔ شاویز چند قدموں کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کرتا اس کے گلے لگ چکا تھا۔ حیا نے گھبراتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ ریلیکس لو، کچھ نہیں کروں گا، بس تھوڑی دیر مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ محسوس کرنے دو میرا سب کچھ، میرا سکون، میری زندگی میرے پاس ہے۔ محسوس کرنے دو میں کتنی بھی مشکل میں ہوں، کتنی ہی تکلیف میں ہوں۔ تمہاری قربت، میری ہر اذیت، میری ہر تکلیف، میرے ہر لاس کا مداوا صرف تمہاری ذات ہے۔ شاویز کی بھاری آواز محسوس کرتے وہ سٹل ہوئی تھی۔ اس کے لفظ سنتے ہی اس کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ شاویز کتنی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ حیا نے کافی دفعہ اس کے جسم سے اٹھتی محسور کن خوشبو سے گھبراتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اپنا حصار اس پر سخت کرتے اس کی کوشش ناکام بنا دیتا۔ حیا بے بسی سے اس کی باہوں میں کھڑی اس کی دل کی دھڑکنوں کو سننے لگی، جو معمول سے کافی سست تھی۔ انٹرکام کی بیل پر شاویز نے اسے اپنے حصار سے آزاد کرواتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہمیشہ کی طرح اپنے دہکتے لب رکھے، مگر آج ان لبوں کے لمس کا دورانیہ زیادہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے لب حیا کی پیشانی پر رکھے ہوئے خود کو پرسکون کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے الگ ہو کر گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی، جو شاید اس نے آج کے دن پہلی دفعہ ڈالی تھی، کیونکہ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ جو بے چینی اور اضطراب تھوڑی دیر پہلے چہرے پر چھایا ہوا تھا، وہ اب کہیں بھی نہیں تھا۔ ثابت ہوتا ہے تو میرا جنون میرا عشق ہی نہیں، میرا سکون بھی ہو۔ شاویز نے اپنے لب پھر سے اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری قاتل حسینہ۔ شاویز نے گہری نظر اس پر ڈالی، جو اس کے لائے ہوئے گلابی ڈریس میں ملبوس تھی، جس کے بازو بہت سٹائلش تھے۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے، بال کھلے چھوڑے بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری مرضی کا لباس اپنا کر مجھے خرید لیا ہے۔ حیا، میں وعدہ کرتا ہوں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ صرف تمہاری ذات ہوگی، یہاں تک میری ذات بھی تمہارے آگے کچھ نہیں۔ میری وفائیں، میری زندگی، میری ذات، میرا سب کچھ آج سے تمہارے نام۔ شاویز شاہ صرف تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارے رہے گا۔ حیا کا ہاتھ تھامے جذب کے عالم میں بولا تو حیا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ اس کے لفظ کسی جادو کی طرح اسے اپنے سحر میں جکڑتے ہوئے ہپنوٹائز کر رہے تھے، جیسے اس کا جادوئی لمس اپنے حصار میں جکڑنے لگتا تھا۔ میٹنگ کب تک ہے؟ مجھے آج ضروری کام ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ شاویز حیا کی بار بار گھر جانے کی تکرار پہ ٹھٹکا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے حیا کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو اس کے لائے ہوئے لباس میں ضرور تھی، مگر لباس کافی زیادہ سٹائلش تھا، پارٹی ویئر ٹائپ تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک بھی کافی گہری تھی، بالوں میں لوز کرلز بھی تھے، آنکھوں پر لائٹ سا پنک شیڈ بھی لگا تھا۔
ورنہ وہ تو لپسٹک کے علاوہ کوئی آرائش کوئی میک اپ یوز نہیں کرتی تھی۔ ذرا سا تیار ہونے پر اس پر نظر ٹھہرانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج تو اسے نظر بھر کر دیکھنے سے لگتا وہ کانچ سا نازک وجود مومی وجود میلا ہو جائے گا۔ شاویز نے لب بھیجتے ہوئے کافی کاردار نگاہوں سے اس کی تیاری دیکھی تھی۔ اس کے لیے تو نہیں کی اس کے لیے تو کی نہیں تھی جو وہ خوش ہوتا۔ وہ تو اس کے آنے سے پہلے ہی باہر کہیں جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہے یہ؟ کہاں جانا ضروری ہے جو اسے اتنی بے چینی لگی ہے؟ شاویز نے اپنے جبڑے بھیجتے ہوئے سوچا۔ یہ تو اپنے دل میں معصم ارادہ کر چکا تھا، وہ اسے آج اتنا تیار ہو کر کہیں بھی جانے نہیں دے گا۔ شاویز کو مسلسل خود کی طرف دیکھتا پا کر حیا نے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ میں چلتی ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، یقیناً میٹنگ تو اب ہوگی نہیں، حیا نے کہتے ہوئے اپنے سیل فون پہ بےتابی سے کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کیا تھا۔ اس کی بےتابی شاویز کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، اس لیے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک دفعہ پھر سے اپنی بیوی کے شعلہ جوالہ روپ کو دیکھ کر اپنی مٹھی بھیج گیا تھا۔ 5 منٹ کے اندر میٹنگ ہے، شاویز نے کہتے ہی انٹرکام اٹھائے شانزے کو اندر آنے کو کہا۔ لیکن شاویز، ٹائم بہت ہو گیا ہے، کل میٹنگ رکھ لیجیے گا۔ حیا جھنجھلائی تو شاویز کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ کہاں جانا بہت ضروری ہے تمہارے لیے؟ شاویز نے فائل اٹھائی بظاہر سرسری لہجے میں پوچھا، مگر اس عام سے لہجے میں کتنا اضطراب پوشیدہ تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ کہیں بھی نہیں، مجھے صرف گھر جانا ہے، حیا نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شاویز کو کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ ہیزل کا بیسٹ ڈے کسی کی وجہ سے بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی ہیزل اور برہان کے بارے میں وہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ جب کہیں نہیں جانا تو میٹنگ اٹینڈ کرو، شاویز نے درست لہجے میں کہتے فائل ٹیبل پر پٹکی۔ اس کا گریز، اس کا باتیں چھپانا شاویز کو کافی معطل کر گیا تھا۔ سینے میں آگ بھڑکی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کی زندگی میں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا، اس کی روح، اس کے دل و دماغ، ہر جگہ پر وہ صرف اپنا نام، اپنی پرچھائی دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ اپنی ذات کو اس کے سامنے کھلنے ہی نہ دیتی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا، وہ برف کا گلیشیئر بنتے ہوئے اپنے تمام احساسات اس سے چھپاتی ہوئی صدیوں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوتی۔ لیکن شاویز، میرا جانا ضروری ہے، حیا نے کہا تو شاویز کا دماغ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ ضروری، ضروری، یہ لفظ سوئی کی مانند چبھے تھے۔ یہ آفس ہے اور میں تمہارا یہاں باس ہوں، اور یہاں ضروری تمہارے لیے میرے آرڈرز فالو کرنے ہیں۔ وہ منٹوں میں شوہر سے باس بن چکا تھا۔ شاویز کے عزت لہجے پر حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جس کے ماتھے پہ واضح بل نظر آ رہے تھے۔ جی بالکل سر، آپ میرے یہاں پر باس ہیں، اور اس بات کا میں آئندہ خیال رکھوں گی، اور امید کرتی ہوں آپ بھی یہ بات نہیں بھولیں گے۔ حیا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے چلی گئی۔ یہ چیمپ کون ہے؟ حیا کے موبائل پر آتی کال نے شاویز کے دل و دماغ پر بھانبڑ جلا دیے تھے۔ شاویز نے غصے سے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے اپنی اشتعال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ ایک جدید ہوٹل میں بیٹھا فارنر ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا کے خوبصورت اور پر آسائش حال کے الگ تھلگ قطر پرسکون ایریا میں بیٹھا ہوا تھا، مگر نظریں اپنے کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک کپل پر جا ٹھہری تھی۔ اس لڑکی کا گلابی آنچل اس کی آنکھوں میں مرچیں سے بھر رہا تھا۔ وہ لوگ کافی فاصلے پر تھے، اس لیے جاسم کی نظروں سے اوجھل تھے۔ لڑکی کی بیک جاسم شاہ کی طرف تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا لڑکا جاسم شاہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جاسم کی نظروں میں لڑکی کا سائڈ سے نظر آتا آچھی گلابی آنچل اٹک گیا تھا۔ جاسم نے اپنے تمام خیالات کو جھٹکتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آچھی گلابی رنگ آج صرف کسی ایک نے تو پہنا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اس کا ادھر کیا کام؟ اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو تسلی دیتے ہوئے اپنی بے چینی کو کم کیا تھا، مگر سینے میں ایک دہکتی ہوئی آگ سے مسلسل خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر گلابی آنچل پر جا ٹھہرتی۔ جاسم بظاہر تو اپنے سامنے بیٹھے افراد کی طرف متوجہ تھا، مگر دماغ کے گھوڑے کہیں اور سوار تھے۔
دل و دماغ میں کسی کے چند الفاظ برچھی کی طرح کھپ گئے تھے۔ کانوں میں بہت سے الفاظ گٹمٹ ہوتے عجیب سی کھلبلی مچائے ہوئے بے چین بے سکون کیے ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھے افراد کیا کہہ رہے تھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چند الفاظ کی بعض گشت کانوں کو بخوبی سنائی دیتے ہوئے اس کے دل کی دنیا تہ بالا کیے ہوئے تھی۔ مجھے برہان نے فائل دی تھی، اسی کا کام کر رہی تھی۔ میں اپنی دوست بریرہ سے ملنے گئی تھی۔ برہا بریرہ جازم کے لب مسلسل ورد کی صورت میں ہل رہے تھے۔ لفظوں کی آپس میں مواصلت کسی طور پر ظاہر نہ ہوئی تو جازم جھنجھلاتے ہوئے اپنے بھڑکتے تپتے دماغ کو پرسکون کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کی طرف متوجہ ہوا۔ برہا یعنی برہان، جازم کے لبوں نے اس لفظ کی پھر سے مالا جپی تھی۔ ٹیبل پر دھرے مضبوط ہاتھوں کی خود سے ہی مٹھیاں بھنج گئی تھیں۔ دماغ میں ابلتا ہوا لاوا دھوئیں کی صورت میں مساموں سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جازم نے اپنی سرخ آنکھوں سے پھر سے اپنے سامنے ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ وہ گلابی آنچل پھر سے اس کی نظروں میں آ ٹھہرا تھا۔ جازم نے گہری سانس لے کر خود کے اشتعال پر قابو پایا۔ جازم کے قریب سے ویٹر ایک ٹرے میں کیک سجا کر اس ٹیبل کی طرف بڑھا تو جازم کو اپنا دماغ جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ جازم اپنے سامنے بیٹھے افراد کی طرف متوجہ ہوا مگر نظروں میں پھر سے گلابی آنچل آ سمایا۔ سامنے بیٹھا گلابی آنچل میں لپٹا وجود اپنے سامنے رکھے کیک پر سجی کینڈلز کو بلو کرتے ہوئے جھکا تو اس کے سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھ کر جازم شاہ کو اپنا آتش فشاں مادی کی طرح بھڑتا محسوس ہوا۔ برہان خان زادہ، لبوں نے بے یقینی سے یہ نام دہرایا تھا جیسے لیتے ہی جازم کو دہتی تپش اپنے تلووں سے نکلتی دماغ تک پہنچتی محسوس ہوئی۔ جازم کو اپنا دماغ دو حصوں میں تڑکتا محسوس ہوا۔ جازم نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچتے ہوئے ٹیبل پر زوردار مکہ مارا تو سامنے بیٹھے افراد بری طرح ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ جازم سب کو نظر انداز کرتا سامنے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ دل اپنے ہی بھاری قدموں کی دھمک سے لرز رہا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر جازم شاہ ساکت ہوتا پتھر ہوا تھا۔ گلابی آنچل میں لپٹا وہ کومل سا مومی وجود اس کے دل میں آندھیوں کے جھکڑ جلا چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے برہان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کا دل کیا تھا اس مسکراہٹ کو جلا کر راکھ کر ڈالے، اسے تہس نہس کر کے اس کا وجود اس دنیا سے مٹا ڈالے۔ جازم کا پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا اور دل جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں۔ جازم ایک ہی جذب میں ان تک پہنچا تھا۔ ہیزل کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا برہان خان زادہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جازم نے اس کی کلائی دبوچتے وہ کیک کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں سے لے کر مسل کر رکھ دیا۔ ہیزل فق رنگت کے ساتھ جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں خون اترا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جازم نے ہیزل پر خون شام نظریں گاڑتے ہوئے ٹیبل پر رکھے کرسٹل کے خوبصورت شو پیس کو دیکھا جس میں خوبصورت سا کرسٹل کا ایک مومی کپل استادہ تھا جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوا تھا، جس کے اندر خوبصورت روشنیاں بکھر رہی تھی اور ایک مدھم سا میوزک چل رہا تھا۔ جازم کی آنکھوں میں خون کے ڈورے بنے تھے، دل میں بھانبڑ سے چلے تھے، سینے میں دہکتا الاؤ روشن ہوا۔ جازم نے وہ شو پیس اٹھا کر ہوٹل کے چمچماتے فرش پر اتنی زور سے پٹکا وہ چھناکے سے ٹوٹتا ہوا دور تک اس کا کانچ بکھرتا ہوا ہوٹل میں موجود سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ ہیزل آنکھوں میں حیرانگی اور خوف لے کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اپنی مومی کلائی جازم کی وحشی گرفت سے چھڑوانے لگے۔ برہان کانچ کے ٹکڑوں پر نظریں جمائے اپنی چیئر سے کھڑا ہوا مگر نظریں جازم کے ہاتھ میں جکڑی مومی کلائی پر تھی جسے جازم نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، ہوٹل میں ہر خاص و عام ان کی طرف متوجہ تھا۔ ہیزل یہ دیکھتے ہوئے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے دبے دبے انداز میں چلائی۔ جازم کی سرد غسیلی دہش بھری نظر پر ہیزل کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ جازم کی پکڑ ہیزل کی نازک کلائی پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہیزل سسک کر رہ گئی۔ یکدم جازم کی مضبوط پوری کلائی پر ایک اور مضبوط مردانہ ہاتھ آ ٹھہرا تھا۔ اسے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟
برہان خان زادہ نے ایک ہی جھٹکے میں جازم کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکا دیا تو جازم نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں ہیزل کی کلائی کو آزاد خان زادہ کا ہاتھ ہیزل کی کلائی سے ٹچ نہ ہو جائے۔ جازم نے اپنی گرفت سے ہیزل کی کلائی آزاد کرتے ہوئے اسے سائیڈ پہ کیا۔ جازم نے ایک زوردار پنچ برہان خان زادہ کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری اتنی ہمت تم مجھ سے پوچھو کہ اسے چھونے والا میں کون ہوتا ہوں؟ جازم تیش و اشتعال میں دھاڑا۔ برہان خان زادہ نے آگے بڑھ کر جازم کے کوٹ کو جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا بھاری مکہ جڑ دیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت میرے سامنے اسے ٹچ کرو؟ یہ اب تمہاری سیکرٹری نہیں رہی جس پر تم بلا وجہ اپنا حق جتاتے پھرو۔ برہان خان زادہ غصے سے غرایا۔ جازم نے خود کو سنبھالتے ہوئے برہان کے منہ پر اب اکٹھے 2-3 مکے جڑ دیے تھے۔ یہ میری کزن پلس منگیتر ہے اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ برہان خان زادہ جو جازم کے حملے کا جوابی وار کرنے لگا تھا، جازم کی بات پر اس کا ہاتھ ساکت ہوا۔ برہان نے بے یقینی سے جازم کو دیکھتے ہوئے ہیزل پر نگاہ ڈالی جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ہیزل کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہاری کزن ہے نہ منگیتر ہے۔ برہان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں اعتماد دیکھ کر برہان کی نظروں کے سامنے برسوں پہلے کا منظر ابھرا تھا۔ تب بھی تو وہ ایسے ہی بے یقین ہوا تھا۔ اپنی منکوہا کو کسی کے ساتھ دیکھ کر، یہ تیری محبت نہیں میری محبت ہے، میری ایکس گرل فرینڈ بھی۔ برسوں پہلے اس کے دوست کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، انفیکٹ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، عنقریب ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ جازم اپنے لفظوں کو سنتا حیران تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف سامنے کھڑے انسان کی آنکھوں میں اترے تمام سپنے، تمام جذبات نوچ کر اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ کے لیے کسی کی آنکھوں میں پسندیدگی کی رمق بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی ملکیت میں ظاہر کر کے برہان کو ہیزل سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ جازم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے تایا کے بیٹے ہیں مگر ہماری منگنی؟ مانتا ہوں ہیزل، میں نے تمہیں منع کیا تھا آفس میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن اب لگتا ہے میں نے غلط کیا تمہیں منع کر کے۔ جازم ہیزل کی بات کاٹتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ سنگت کے ساتھ جازم کا عجیب و غریب رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا، کس لیے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی جنونیت، اس کی آنکھوں کی ٹپکتی وحشت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جازم کی آنکھیں لہو رنگ تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت اس کے چہرے پر بہت زیادہ سخت تھی۔ ہیزل کو لگا تھا اس کا چہرہ تڑک جائے گا۔ ہیزل نے سسکی لیتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا جسے وہ مسکراتا ہوا چھوڑ گیا۔ جازم نے تنفر بھری نگاہ برہان خان کے ساخت وجود پر ڈالتے ہوئے ہیزل کی کلائی پھر سے اپنی سخت گرفت میں جکڑی۔ ہیزل کی کلائی کو جازم کی گرفت میں دیکھ کر پتھر وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ہیزل کی طرف بڑھا۔ جاؤ، اگر تمہارا ہاتھ اس کو ٹچ بھی ہوا تو یہ ہاتھ میں ابھی تمہارے وجود سے علیحدہ کر دوں گا۔ جازم نے اپنی پسٹل کی نوک برہان کے پہلو میں زور سے پیوست کی۔ جازم کے سر پر خون سوار تھا، آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی جسے محسوس کرتی ہیزل سرتا پیر کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے برہان مزید کچھ کہتا، ہیزل کے الفاظ اس کی زبان اور اس کے قدم پتھر کا کر چکے تھے۔ جازم ٹھیک کہہ رہا ہے مم، میں ان کی منگیتر ہوں، بہت جلد ہم شادی کر رہے ہیں اور یہ شادی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے۔ ہیزل کے الفاظ سن کر برہان خان زادہ لڑکھڑایا تھا۔ ہیزل کے چہرے پر مائرہ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جازم نے شعلہ بار نگاہوں سے ہیزل کو دیکھا جو خوف سے کانپتی اس کی جھوٹ پر سچ کی مہر لگا رہی تھی، اور یہ خوف صرف اور صرف برہان خان کے لیے تھا جو اس کی رگوں جاں میں مزید شعلے بھڑکا چکا تھا۔ جازم نے زہریلی اور استہزائیہ مسکراہٹ ہیزل پر ڈالی۔ آئندہ اس کے قریب بھی نظر آیا تو تیرا وجود جازم شاہ گولیوں سے چھلنی کر دے گا، تمہارا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ جازم برہان کو وارن کرتے ہوئے ہیزل کی کلائی جکڑی باہر کی جانب ہیزل جازم شاہ کی سخت گرفت میں گھسٹتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ جازم چھوڑے مجھے، اندر میرا کم تماشا بنایا جو اب ساری دنیا کے سامنے بنا رہے ہیں۔
حیضل نے گاڑی کے پاس آ کر اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑوائی، مگر یہ الگ بات تھی، وہ اس کی ظالم گرفت سے چھڑوا نہ سکی تھی۔ جازم نے اپنی لہو رنگ اتری آنکھوں سے حیضل پر سرد نظر ڈالتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کو لاک کرتا ہوا وہ حیضل کی طرف متوجہ ہوا، جو ہچکیاں لیتے ہوئے خوف و دہشت کے عالم میں گاڑی کے دروازے کے لاک کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تمہارا تماشا بنا رہا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھ کر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی سالگرہ مناتے ہوئے تم چچا جان کی عزت کے کون سے جھنڈے گاڑ رہی تھی؟ ذرا بتانا مجھے۔ حیضل کی طرف جھکتے اس کا منہ دبوچے کر آیا۔ میں کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ حیضل جازم کی سخت گرفت پر مچل اٹھی۔ اس کی سخت گرفت پر منہ سے سسکاری نکلی جو اپنی گرفت اور سخت کرتے روک چکا تھا۔ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، مجھے اپنے خاندان کی عزت بہت پیاری ہے جو میں تمہیں یوں برباد کرنے نہیں دے سکتا۔ اپنے کھولتے دماغ پر قابو کرتے ہوئے چلایا، جو لاوے کی طرح ابلتا محسوس ہو رہا تھا، جس کی کھولن اس کے پورے وجود کو جلسائے ہوئے تھی۔ نظروں کے سامنے وہ کرسٹل گلاس بال آیا تھا جس کی کرچیاں اسے اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو لو سمبل تھا، تو کیا حیضل اور وہ؟ اس سے آگے کا سوچ کر ہی اسے اپنی روح بند تابوت میں دفن ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ حیضل کا منہ اپنی گرفت سے آزاد کی اور اپنے بال جکڑ گیا تھا۔ کیا عزت برباد کی ہے میں نے؟ برہان میرا دوست ہے، ہوٹل میں اس کے ساتھ سالگرہ منا رہی تھی، بند کمرے میں اس کے ساتھ عیاشی نہیں کر رہی تھی۔ حیضل کا ضبط چھوٹا تو بنا سوچے سمجھے بول گئی، مگر یہ بات تو جلدی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ جازم جو گاڑی بیک کرتے ہوئے پارکنگ ایریا سے نکال رہا تھا، سٹیئرنگ وہیل کو بری طرح گھماتے ہوئے گاڑی کو سائڈ دیوار میں دے مارا تھا۔ حیضل سیٹ پر بری طرح اچھلی تھی۔ جھٹکا اتنا زور سے تھا حیضل آگے کو ہوتی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ اگر جازم بر وقت اپنا ہاتھ نہ رکھتا تو حیضل بری طرح زخمی ہو جاتی۔ حیضل کا سر اس کے مضبوط ہاتھ سے ٹکرایا تو سر میں شدید ٹیس اٹھی۔ شاید گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکراتا تو کچھ بچت ہو جاتی۔ حیضل نے سہمی نظروں سے جازم شاہ کو دیکھا جو اپنے جھپڑے بھیجتے تیش و علم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا ابھی جازم شاہ سڑک پر گزرتی ہوئی کسی بھی ٹرک سے گاڑی ٹکرا دے گا۔ گاڑی کو انجان راستوں میں دیکھ کر حیضل مزید سہم گئی تھی اور نازک دل کی دھڑکنیں جو حیضل کو لگ رہا تھا کسی بھی ٹائم بند ہو جائیں گی، وہ ٹھہرے پانی کی طرح ساکت ہوتے محسوس ہوئیں۔ جازم یا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حیضل کے لفظ اس کی زبان سے خوف کے مارے جدا نہیں ہو پا رہے تھے۔ جلاد کا عجیب وحشی روپ سے پہلی دفعہ پالا پڑ رہا تھا، اور وہ تو تھی بھی ایک نازک اور معصوم سی روح جو اندھیرے سے ڈر جاتی تھی۔ وہ کیسے اس جلاد کا خوفناک روپ برداشت کر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ روح پھڑپڑاتی کب سے عنصری سے پرواز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکھی تو حیضل کی آنکھیں خوف و دہشت سے مزید پھٹ گئی تھی۔ خوف کے مارے چیخ بھی منہ میں دب گئی۔ گاڑی روکتے ہوئے گاڑی سے نکل کر حیضل کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کے پتھر وجود کو گھسیٹ کر گاڑی سے نکالا۔ جازم آپ یہاں مجھے کیوں لائے ہیں؟ حیضل حلق کے بل چیخی۔ جازم اس کی چیخوں اور آہوں کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹکا۔ حیضل اپنا دوپٹہ جو ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی اسے اچھی طرح خود پر لپیٹ گئی۔ آنکھوں میں کاجل بکھر کر گال پر بہہ رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں لرزتا سہمتا وجود آج ہی گلابی رنگ میں آج جنت کی حوروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ سامنے کھڑا انسان اس کا دہکتا جوالا مکھی روپ دیکھ کر خود بھی آتش گیر مادے کی طرح کانوں میں اس کے آج کے جملوں کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جازم نے اس کے سہمے دو آتشہ روپ کو دیکھتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ کیا یہ برہان خانزادہ کے لیے تیار ہوئی ہے؟ یہ خیال دل و دماغ میں سمایا تو ایک ہی جذب میں اس تک بڑھا۔ حیضل کو خود پر اچھی طرح دوپٹہ لپیٹتے دیکھ کر استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ یہ دوپٹہ ہوٹل میں اس کے سامنے تو گلے میں جھول رہا تھا۔ پتہ ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تاکہ تمہیں تمہارے لفظوں کا مطلب سمجھا سکوں۔ کمرے میں عیاشی کیسے کی جاتی ہے بتاؤں تمہیں؟ جازم چیخا۔
حیزل جازم کی چیخ پر بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ جا لگی تھی۔ کیوں تھی تم اس کے ساتھ ہوٹل میں؟ کیوں تھی اس کے ساتھ؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ جازم نے خود پر قابو پاتے وہ سوال کیا جو اس کے دل و دماغ میں آگ لگائے ہوئے تھا۔ کیوں بتاؤں آپ کو؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے، مجھے یوں رات کی تنہائی میں یہاں لانے والے؟ کیوں جھوٹ بھلا آپ نے کہ میں آپ کی منگیتر ہوں؟ حیزل بیڈ کی دوسری طرف سے اترتے چلاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑے وہ نفرت امیز نگاہوں سے جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے شاید نفرت کا لفظ بھی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ حیزل نے ہچکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچیں، وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے پتہ چلے تم جازم شاہ کی ملکیت ہو، وہ تمہارے پاس پھٹکنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ جازم بیڈ کے سائے ٹیبل پر رکھے ہوئے لیمپ کو سامنے شیشے پہ مارتے ہوئے چلایا۔ جازم حیزل کی نظروں میں نفرت دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ کا کیا مطلب؟ میں آپ کی ملکیت کیسے ہوگی؟ حیزل نے شیشے کے ٹکڑوں کو سراسیمگی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہو تم میری، ہو میری ملکیت ہو، بہت جلد نکاح کروں گا تم سے، جو اس سے کبھی نہ تعلق رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھا۔ اپنے ہی لفظوں کی پختگی کو سنتا حیران تھا۔ میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ حیزل کے لفظ خوف کے عالم میں پھڑپڑائے تھے۔ مجھ سے نہیں کرو گی تو کس سے کرو گی؟ اس برہان خانزادہ سے؟ جازم اس تک بڑھتے چیخا تھا۔ ہاں اسی سے کروں گی، مگر آپ جیسے شفاق بے رحم انسان سے کبھی نہیں کروں گی۔ حیزل نفرت سے سسکی لیتے ہوئے پھنکاری۔ اس بات کا جواب میں تمہیں ہمارے نکاح کے بعد پہلی رات کو دوں گا، اور وعدہ ہے تم سے میرا، تم ساری عمر ان لفظوں کا بوجھ اٹھاؤ گی۔ جازم شاہ سر سپاٹ لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ حیزل جازم کے جانے کے بعد سسکتی ہوئی زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔